औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास के अंदर हमारी जहाँ तक बात हुई थी बेटा, उसके आगे से दोबारा से सिलसिले को शुरू करते हैं। टॉपिक को हम चल रहे थे, पतरस बुखारी साहब का सिलसिलेकार हम शुरू कर रहे थे, वहीं से दोबारा से इस चीज़ को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखिए लास्ट हमने जो हेडिंग पढ़ी थी वो पढ़ी थी अक्कास जिंदगानी, और इस अक्कास जिंदगानी के पोर्शन को हम यहाँ से जो है वो दोबारा से सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। ठीक है, और क्या है सिलसिला कि अगर हम अक्कास जिंदगानी की बात करते हैं या इससे तरतीब करते हैं, तो जनाब बात हो रही थी हमारी यहाँ पे तहरीफ। कहते हैं अहमद शाह पतरस बुखारी ने अपनी तहरीरों में तहरीफ निगारी को निहायत महारत से परोकर एक अनोखी खूबसूरती पैदा कर दी है। आपने इस मुश्किल फन से शोखी और ज़रीफ रंग पैदा किया है और क़ारीन के लिए हंसने के दिलकश मौक़े पैदा किए हैं। मिसाल के तौर पर एक मुसन्निफ ने लिखा है, अब देखें बात वही है, तहरीफ का मतलब है किसी का रिकॉर्ड लगाना, मजाक उड़ाना, तहरीर को आगे पीछे कर देना, इस बात को यहाँ पर जो है वो अप्लाई करता है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो चीज़ हमारे पास आती है और वो ये कि बाप अंगूठा चूस रहा है और अच्छा सॉरी, यहाँ पे कह रहे हैं बच्चा अंगूठा चूस रहा है और बाप उसे देखकर खुश हो रहा है। पतरस बुखारी ने उसे यूं बयान करते हैं, क्या बयान करते हैं कि बाप अंगूठा चूस रहा है, बच्चा हस्बे मामूल आंखें खोले पड़ा है। तो अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक हंसी का जो है ना वो उनसर जो है वो आ जाता है कि बाज़ मौक़ों पर आपने ये कमाल अशार से भी जाहिर किया है। वो गालिब के ही शेर की तहरीफ कुछ इस तरह से करते हैं, कहूँ किससे मैं क्या कि है संग राह बुरी बला, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। मतलब वो कहते हैं कि भाई ये जो राह के अंदर जो पत्थर पड़े हैं संग राह के हवाले से, तो यहाँ वो कहते हैं कहूँ किससे मैं क्या संग राह बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। मतलब इसका मतलब ये है कि बात यह है कि कहूँ किससे मैं क्या कि संगे राह बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। वो कहते हैं कि यहाँ पर मोहब्बत की जो राह है ये एक बुरी बला है, ठीक है, मुझे क्या पता था कि अगर मरना एक बार होता। तो अब यहाँ वो कह रहे हैं असल शेर, मतलब ये उन्होंने इस तरह से किया, असल शेर कुछ इस तरह से है, कहूँ किससे मैं क्या कि शबे गम बुरी बला है, यानी रात को जागना जो है ना, रात का जो गम है वो बहुत बुरी बला है, ठीक है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि भाई मुझे क्या बुरा था कि मरना अगर एक बार होता, मतलब मैं मर जाता, बजाय गम की कैफियत को जो है वो इस तरीके से बयान करता हुआ नजर आता। तो तहरीफ निगारी जो है वो इनकी तहरीरों की एक असल खुसूसियत पाई जाती है, जिसमें दूसरों की बातों का जो है वो मजाक उड़ाते हुए ये बाकायदा तौर पे नजर आते हैं। फिर कहते हैं मगरबी सकाफत का रंग। अहमद शाह बुखारी चूंकि बैन अवी कॉन्फ्रेंसों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे हैं, इसलिए इनका मगरबी अदब का भरपूर मुताल्ला है। तो यहाँ वो कहते हैं कि अहमद शाह बुखारी जो है वो चूंकि बैन अवी कॉन्फ्रेंसों में, मतलब जो बाहर ममालिक में होने वाली जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उनमें जो है ये पाकिस्तान की जो है वो नुमाइंदगी करते रहे, इसलिए इनका मगरबी अदब का भरपूर मुताल्ला, क्योंकि वहाँ जब गए तो वहाँ पर जो लोगों के हालात व वाक़यात देखे, उन हालात व वाक़यात को देख कर इन्होंने जो है वो मुख्तलिफ जो है ना मामला जो है मामलात ज़िंदगी जो है वो बाकायदा तौर पर पूरे किए। अब उसी मामलात ज़िंदगी के हवाले से इनका जो है वो भरपूर मुताल्ला जो है वो यहाँ पर जो है वो देखने में आता है। लिहाजा अब यहाँ पर वो कहते हैं कि उन्होंने मगरबी मिज़ाह निगारी का गहरा तज्जिया किया है और इसकी तमाम तर खूबसूरतियों और लताफतों को समेट कर मशरकी रंग में ढाला।
یعنی اس کی جو لطافتیں ہیں، جو ہنسی مذاق کی جو چیزیں ہیں، ان سب کو سمیٹ لیا، مطلب سمیٹنے کا مطلب اکٹھا کر لینا، اور اکٹھا کرنے کے بعد اس کو مشرقی رنگ میں ڈالا ہے کہ جو یہاں کا مشرق کا جو رنگ ہے اس کے اندر اسے تبدیل کر دیا ہے۔ آپ کے مضامین میں جو ثقافت مغرب کا رنگ نظر آتا ہے، یعنی جو مغرب کی ثقافت کا رنگ نظر آتا ہے، وہ قاری کو ذرا بھی گرا نہیں گزرتا، مطلب جو پڑھنے والا ہے اس کو وہ ذرا بھی برا نہیں لگتا اس کے اوپر نا، مطلب وہ کیفیت بالکل چلتی رہتی ہے، اور نہ کسی اچھا پھر کیا کہتے ہیں، اور نہ کسی تحریر کی اگر ہم بات کریں، نہ کسی تحریر کا ترجمہ معلوم ہوتا، مطلب ایسا نہیں لگتا کہ کسی بھی جگہ سے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ کوئی ایسی ترغیب یا ایسا کوئی معاملہ اختیار کر لیا ہے کہ جس سے چیزیں جو ہے وہ مکمل طور پر ناگزیر ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا پھر اس کے کہتے ہیں بقول پروفیسر تمکین، ٹھیک ہے، بقول پروفیسر تمکین، پطرس نے انگریزی ادب کی روح کو ہندوستانی وجود دے کر اپنی نگارش میں ایک خاص لطف اور نکھار اور رکھ رکھاؤ کو پورا کر دیا ہے، اور جو اپنی وضع کی ایک ہی چیز ہے۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ پطرس نے، مطلب پروفیسر تنقید صاحب نے ان کے بارے میں کیا کہا کہ پطرس نے انگریزی ادب کی روح کو ہندوستانی وجود دے کر، یعنی جو انگریزی ادب تھا اس کو پہلے انہوں نے ہندوستانی ادب یا ہندوستانی روح جو ہے وہ عطا فرمائی، وجود دے کر اپنی نگارش میں، یعنی اپنی جو ان کی جو ثقافت تھی، اپنی نگارش میں ایک خاص لطف اور نکھار اور رکھ رکھاؤ کو پورا کر دیا ہے، جو اپنی وضع کی ایک ہی چیز ہے، یعنی اس سے پہلے اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ منظر عام پر نہیں آئی، نہیں لائی گئی۔ پھر آگے کہتے ہیں جناب کردار نگاری۔ اب جب ہم یہاں کردار نگاری کی بات کرتے ہیں تو کردار نگاری میں کہتے ہیں پطرس کے طرز تحریر میں ایک اور خوبی پائی جاتی ہے، پطرس کی طرز تحریر کے اندر ایک اور خوبی جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اچھا، اور یہاں پر جو خوبی پائی جاتی ہے اس کے اوپر کیا کہہ رہے ہیں کہ ترتیب کے حساب سے ہاں جی، انداز بیاں، صحیح ہے نا، اپنی نگارش میں ایک خاص لطف و نکھار پیدا کر دیا ہے، انداز بیاں اس کو مطلب منظر عام پر لانا، ٹھیک ہے نا، اسے کہتے ہیں نگارش، ٹھیک ہے نا، نگاہ کر کے اور اس کو منظر عام پر لے آنا، اسے کہتے ہیں نگارش، ٹھیک ہے۔ تو ہندوستانی وجود دے کر اپنی نگارش میں ایک خاص لطف اور نکھار اور رکھ رکھاؤ پیدا کر دیا، یہ اس کے میننگ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کردار نگاری۔ جب یہاں پر کردار نگاری کی بات کی جاتی ہے تو کردار نگاری کے لحاظ سے یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ پطرس کے طرز تحریر میں ایک اور خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ کرداروں کے ذریعے ایک لطف اندوز ماحول پیدا کرتے ہیں، یعنی جیسے کہتے ہیں کرداروں کے ذریعے مطلب جو مختلف کریکٹرز ان کے جو ہے نا وہ ٹاپکس میں پائے جاتے ہیں، ان کے ذریعے سے ایک لطف اندوز ماحول پیدا کرتے ہیں، انسانی فکر و شعور کے تمام پہلوؤں پر مکمل عبور رکھتے ہوئے آپ اس طرح اپنے مضمون کو جملہ بجملہ تخلیق کرتے ہیں کہ مطالعہ کرنے والا شخص ایک مزاح آمیز ماحول میں گم ہو جاتا ہے اور بے اختیار مسکرا دیتا ہے۔ تو یہاں پر وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ انسانی فکر و شعور کے تمام پہلوؤں کو، یعنی فکر و شعور کا مطلب ہے جو انسان کی سوچ و بچار ہے، صحیح نا، جو فکر کا معاملہ، اور شعور کا مطلب ہے جو چیزیں وہ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں وہ کہتے ہیں کہ انسانی فکر و شعور کے تمام پہلوؤں کا مطلب ہے ہر حصے کی بات ہو رہی ہے، تمام پہلوؤں پر مکمل عبور رکھتے ہوئے آپ اس طرح اپنے مضمون کو جملہ بجملہ تخلیق کرتے ہیں، مضمون کو جملہ بجملہ تخلیق کرتے ہیں، یعنی کریٹ کرتے ہیں کہ مطالعہ کرنے والا، یعنی جو شخص اسے پڑھ رہا ہے، اس کرنے والا شخص ایک مزاح آمیز ماحول میں گم ہو جاتا ہے، مطلب اسے باقاعدہ طور پہ مزہ آنے لگتا ہے اس کیفیت میں، اس ماحول میں اسے جو ہے نا وہ مزاح کی کیفیت جو ہے وہ باقاعدہ طور پر یہاں واضح ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔
اور وہ بے اختیار مسکرا دیتا ہے، یعنی بے اختیار وہ مسکراتا ہوا نظر آتا ہے۔ مرید پور کا پیر میں پیر کا کردار، ہاسٹل میں پڑھنا میں طالب علم کا کردار، یہاں تک کہ کتے میں کتوں کا کردار اس کی بہترین مثال ہے۔ مطلب انہوں نے جو بھی کردار بنائے ہیں، ان کرداروں میں جب انہوں نے اپنی باتوں کو باقاعدہ طور پہ بیان کیا تو اس کے اندر یہ کیفیت جو ہے وہ واضح ہوتی بھی نظر آئی کہ سامنے والا جو ہے نا وہ بے انتہا محظوظ ہوتا ہوا نظر آتا ہے ان کیفیات سے، جو کیفیات یہاں پر جو ہے نا وہ منظر عام پر دکھائی گئی۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ وہ سارے کریکٹرز ہیں جو ان کے ٹاپکس میں پائے گئے اور بہترین مثالوں میں انہوں نے کردار نگاری کی ہے۔ مطلب جس شخصیت کی بات ہو رہی ہے، وہ جس انداز میں چیز کو بیان کرتا ہے، وہ چیز یہاں پر بیان ہوتی ہوئی نظر آئی۔ پھر کہتے ہیں اختصار و جامعیت۔ اختصار کا مطلب ہوتا ہے بیٹا مختصر کرنا، اور جامعیت کا مطلب ہے مستند ہونا۔ تو کسی بھی بات کو مختصر طور پہ بیان کرتے ہوئے ایک جامع کنڈیشن کو بیان کرنا، اسے جناب ہم نام دیتے ہیں اختصار و جامعیت۔ اب یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے اس کے مطابق یہاں پر کیا کہتے ہیں کہ پطرس کے مختلف مضامین ایک کامل جی اچھا، تو یہاں پر کیا کہتے ہیں پطرس کے مضامین میں ایک کامل ترغیب کے فنون کی عکاسی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی بات کہنے پر مکمل عبور رکھتے ہیں اور بڑے سے بڑے موضوع کو نہایت مختصر، جامع اور دل نشین انداز میں رقم کر دیتے ہیں۔ یعنی آپ اپنی کوئی بھی گفتگو جب بیان کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو باقاعدہ طور پر کنٹرول حاصل ہوتا ہے، یعنی کسی بھی قسم کی بات ہو آپ اس کو بآسانی طور پہ بیان کرتے ہیں۔ اچھا، جامع کا مطلب ہے کہ وہ مستند بات ہو، دل نشین کا مطلب ایسی گفتگو جو کہ دل کے اندر جو ہے نا وہ محبت کا انداز پیدا کر دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ دل نشین انداز میں رقم کر دیتے ہیں۔ آپ کا حسن انتخاب ہی وہ وجہ ہے جس کی بدولت آپ کا سرمایہ ادب لافانی بن گیا ہے۔ یعنی آپ نے جن الفاظوں کو یہاں پر استعمال کیا ہے وہ بے انتہا، جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ سرمایہ ادب جو ہے وہ باقاعدہ طور پر مستند کیفیت کے طور پر پایا جاتا ہے۔ لہذا وہ کہتے ہیں آپ کا حسن انتخاب کی وجہ سے ہی، اسی کی بدولت آپ کا سرمایہ ادب جو ہے وہ لافانی بن گیا ہے۔ مطلب ایسی کیفیت اس سے پہلے نہ کبھی آئی تھی نہ کبھی آئے گی۔ ٹھیک ہے نا، مطلب رہتی دنیا تک جب تک یہ اردو ادب کا معاملہ موجود ہے تب تک یہ چیز جو ہے وہ جاری و ساری رہے گی۔ مثال کے طور پر ہاسٹل میں پڑھنا میں انہوں نے ایک جملے میں کیا بات کہہ ڈالی، یعنی ایک ہی جملے میں اتنی ساری باتیں کہہ دی کہ جس سے ساری باتیں واضح ہو گئیں۔ کہتے ہیں کیا کہ ہم پر جو ظلم ہوا سو ہوا، ہم پر جو ظلم ہوا سو ہوا، یونیورسٹی والوں کی حماقت ملاحظہ فرمائیے کہ ہمیں پاس کر کے اپنی آمدنی کا ایک مستقل ذریعہ ہاتھ سے گنوا بیٹھے۔ اب یہاں کیا کریں، ہم پر جو ظلم ہوا سو ہوا، مطلب جو ظلم ان کو ہم پر کرنا تھا، جو ظلم ہوا سو ہوا، یونیورسٹی والوں کی حماقت، حماقت کا مطلب یہ ہے بے وقوفی جسے کہتے ہیں۔ اگر ہم حماقت کی بات کریں تو حماقت کا مطلب ہے بے وقوفی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں ہم پر جو ظلم ہوا سو ہوا، مطلب ظلم سے مراد یہ ہے کہ ان کو ہاسٹل میں پڑھنے کا جو ٹاپک ہے ان کا، اس میں ان کو اچانک جو ہے نا وہ پاس کر دیا، کیونکہ انہوں نے تو یہ ارادہ کر لیا تھا کہ ہمیں تو جانا ہے ہاسٹل میں پڑھنے کے لیے نا، تو اب یونیورسٹی والوں نے ان کو پاس کر دیا، تو اب یہ ہاسٹل میں رہ کر کیا کریں گے؟ تو یہاں وہ کہتے ہیں کہ ہم پر جو ظلم ہوا سو ہوا، یونیورسٹی والوں کی حماقت ملاحظہ کیجئے کہ ہمیں پاس کر کے اپنی آمدنی کا ایک مستقل ذریعہ ہاتھ سے گنوا بیٹھے۔ یعنی ہمیں تو پاس کر دیا، اور ہم جو ہر سال ان کے لیے یہ معاملہ اختیار کر رہے تھے کہ ہر سال باقاعدہ طور پر ہم کیا کرتے تھے، فیس جمع کراتے تھے، ان کی آمدنی جاری و ساری تھی، تو ہمیں انہوں نے پاس کر دیا، اور ہمیں پاس کر کے جو مستقل آمدنی تھی، مستند آمدنی تھی، اس سے وہ ہاتھ گنوا بیٹھے۔
اسے کیا کہتے ہیں؟ ایک اختصار، مختصر بات کہی لیکن اتنی جامع کہ پورے چیپٹر کا جو ماخذ ہے، جو پورے چیپٹر کا جو کنکلوژن ہے وہ یہاں پر واضح ہو گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں جناب ناقدین کی آرا، مختلف نقاد پطرس کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں۔ مختلف جو ناقدین ہیں، صحیح ہے نا، یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ مختلف نقاد جو کہ تنقید کرنے والے ہیں، وہ پطرس کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں اور اپنے اپنے انداز میں پطرس کی تعریف بیان کرتے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ عظمت کو اعتراف بھی کرتے ہیں، اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اپنے اپنے انداز میں پطرس کی تعریف بیان کرتے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حکیم یوسف حسن پطرس کے بارے میں کہتے ہیں، حکیم یوسف حسن پطرس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر میں یہ کہہ دوں تو بیجا نہ ہوگا، یعنی اگر میں یہ کہہ دوں تو بیجا نہ ہوگا کہ ہندو پاکستان کے تمام مزاحیہ کتابوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالا جائے اور پطرس کے مضامین دوسرے پلڑے میں رکھے جائیں تو پطرس کے مضامین بھاری رہیں گے۔ یعنی یہاں پر وہ کہہ رہے کہ اگر میں ایک کام کروں کہ بھائی یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ بلا ضرورت نہیں ہوگی، بیجا کا مطلب کیا ہے کہ بلا وجہ نہیں ہوگی، کہ پاکستان کے تمام مزاحیہ کتابوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیں کہ بھائی آؤ بھائی دیکھتے ہیں کہ کس کی جو ہے نا وہ تعریفیں زیادہ مزاحیہ ہیں، اور دوسرے کے اندر مضامین پطرس کو رکھ دیا جائے تو مضامین پطرس بھاری رہیں گے، یعنی اتنا مزاح اس کے اندر موجود ہے جو دوسروں کے اندر نہیں ملے گا۔ غلام مصطفیٰ تبسم لکھتے ہیں کہ بخاری کی نظر میں بڑی وسیع اور گہری ہے، بخاری کی نظر بڑی وسیع اور گہری ہے اور پھر اسے بیان پر قدرت حاصل ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کا مزاح پڑھنے والوں کے دل میں شگفتگی پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ بخاری کی نظر بڑی وسیع ہے، بہت گہری ہے اور بے انتہا جو گہرائی وہ اس میں پائی جاتی ہے، اور پھر اسے بیان پر قدرت حاصل ہے، یعنی وہ کنٹرول رکھتے ہیں اس کے اوپر نا، کہتے ہیں پھر اسے بیان پر قدرت حاصل ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کا مزاح پڑھنے والوں کے دل میں شگفتگی پیدا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے نا وہ مزاح جو پڑھنے والوں کے دل میں شگفتگی پیدا کر دیتا ہے کہ بھائی دل کے اندر جو ہے وہ کیسی کیفیات ہیں، ان کیفیات کو اس کے اندر باقاعدہ طور پہ یعنی تر و تازگی کا جو معاملہ ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں جناب ڈاکٹر خورشید السلام کا بیان ہے، کیا ان کے انداز فکر اور طرز بیاں میں انگریزی ادب کا اثر مؤثر ہے اور انداز بیاں میں تخیل کا عمل فرت اللہ بیگ سے زیادہ قریب ہے۔ اب یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کے مطابق کیا کہتے ہیں جناب؟ اس کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ ان کے انداز فکر اور طرز بیاں میں انگریزی ادب کا اثر مؤثر ہے، اثر موجود ہے، یعنی یہ اثر موجود ہے کہ انگریزی ادب کی جھلک بھی کہیں نہ کہیں اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور انداز بیاں میں تخیل کا عمل، تخیل کہتے ہیں بیٹا کہ جو کہ شاعر یا مصنف خود بخود چیزوں کو جو سوچ لیتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں تخیل، تو یہاں وہ کہتے ہیں کہ ان کے انداز بیاں میں تخیل کا عمل فرت اللہ بیگ سے زیادہ قریب ہے، کہ جس طریقے سے فرت اللہ بیگ صاحب اپنی تحریروں میں مختلف چیزوں کو شامل کیا کرتے تھے طنز و مزاح کے اندر، ویسے ہی پطرس کے مضامین کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ پھر کہتے ہیں حاصل تحریر، اردو ادب کے گلشن مزاح میں پطرس نے جو پھول کھلائے ہیں، اردو ادب کے گلشن مزاح میں پطرس نے جو پھول کھلائے ہیں ان کی خوشبو آج تک علم دوست لوگوں کے اذہان کو مہکا رہی ہے۔ اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ بھائی اردو ادب میں کہ گلشن مزاح میں پطرس نے جو پھول کھلائے، یعنی اپنی تحریر سے جو دل کے اندر تر و تازگی کا عنصر انہوں نے پیدا کیا ہے، ان کی خوشبو آج تک علم دوست کا مطلب کیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ علم سے دوستی رکھتے ہیں، علم سے انسیت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لوگوں کے اذہان کو مہکا رہی ہے،
اذہان جو ہے نا وہ جمع ہے بیٹا کس کی؟ ذہن کی. ذہن، مائنڈ کی بات ہو رہی ہے، ذہن کی جمع ہے اذہان. تو کہہ رہے کہ لوگوں کے اذہان کو یہ مہکا رہی ہے. آپ نے چند مضامین میں مزاح نگاری کے جو جوہر دکھائے ہیں وہ داد تحسین کا باعث بنے. یعنی انہوں نے چند مضامین، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا 14 یا 15 ٹاپکس جو ہیں وہ انہوں نے باقاعدہ لکھے ہیں مضامین پطرس میں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو جو جوہر انہوں نے دکھائے ہیں، ٹھیک ہے، وہ داد تحسین کا باعث ہیں. یعنی ان کے اوپر جو ہے وہ کمنٹس دیا جا سکتا ہے، یا یہ کہہ لو کہ ان کو یہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ بھائی داد ملنی چاہیے انہیں، ٹھیک ہے نا. مطلب اتنے بہترین اور اتنی جسے کہہ سکتے ہیں کہ اعلیٰ درجے کی کیفیات انہوں نے اس میں بیان کی. تو کہتے ہیں داد تحسین کا باعث بنے اور آپ کو شہرت کی معراج تک لے گئے. اب معراج کا مطلب ہے جیسے آسمان پر جانا، صحیح رہا. تو بات ہوئی کہ شہرت کی جو معراج ہے، شہرت کی جو بلندی ہے، اس لیول کے اوپر ان کی جو تحریریں ہیں وہ ان کو اوپر کی طرف لے گئی. پھر کہتے ہیں آپ کا ہر مضمون قابل قدرت اور مزاح نگاری کی نئی نئی جہتوں سے روشناس کراتے اور مسکراہٹوں کے مواقع پیدا کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ نئی نئی جہتوں سے روشناس کراتے ہوئے جو نئی نئی تحقیقیں، نئی نئی جو جدوجہد ہے ان کے بارے میں یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ بھائی ان چیزوں سے ان کو روشناس کرایا، یعنی لنک کرایا، ٹھیک ہے نا. نئی نئی جہتوں سے روشناس کراتے اور مسکراہٹوں کے مواقع پیدا کرتے، مسکراہٹوں کے مواقع پیدا کرتے. احمد شاہ پطرس بخاری اس شعبہ ادب میں ہمیشہ ممتاز رہیں گے اور ان کا نام تا قیامت زندہ رہے گا. اب یہاں پر کیا کہہ رہے کہ آپ کا ہر مضمون قابل قدرت اور مزاح نگاری کی نئی نئی جوہتوں، ہاں ہاں بیٹا جد و جہد کوشش ہوتی ہے نا، جہتوں سے مراد کیا ہے؟ کوشش ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں نا آپ کا ہر مضمون قابل قدرت اور مزاح نگاری کی نئی نئی جوہتوں، جد و جہد، کوشش جو کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہم جد و جہد کر رہے ہیں، تو یہ جد و جہد کی جمع ہے جہتوں. نئی نئی جہتوں یعنی نئی نئی کوششوں سے روشناس کراتے اور مسکراہٹوں کے مواقع، موقع کی جمع ہے مواقع، پیدا کرتا ہے. یعنی وہ کوششیں جو آپ کی اس تحریر کے اندر موجود ہیں وہ تحریر کے اندر باقاعدہ طور پر نظر آتی ہیں. احمد شاہ پطرس بخاری اس شعبہ ادب میں ہمیشہ ممتاز رہیں گے اور ان کا نام تا قیامت زندہ رہے گا. یعنی اس شعبہ ادب کے اندر جو اردو ادب ہے اس کے اندر ان کا نام تا قیامت زندہ جو ہے وہ رہے گا. ٹھیک ہے. بقول شاعر ادب میں لطافت کے جلوے بکھیرے، ہٹا کر افسردہ دلوں کے اندھیرے، تو لایا تبسم کے روشن سویرے، اے پطرس بہت خوب ہے تام تیرے. تو یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ ادب میں لطافت کے جلوے بکھیرے، کہ ادب میں بھی لطیفوں کی جو فضا جو ہے نا اس کے جو جلوے ہیں وہ آپ کی تحریروں نے بکھیر دی. تو کیا کہتے ہیں؟ ادب میں لطافت کے جلوے بکھیرے، ہٹا کر افسردہ دلوں کے اندھیرے. یعنی وہ جو افسردہ دل تھے، جو غمگین دل تھے، ان غمگین دلوں کی کیفیت کو یہاں پر جو ہے وہ کیا کر دیا گیا؟ دور کر دیا گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہاں وہ کہتے ہیں کہ ادب میں لطافت کے جلوے بکھیرے، ہٹا کر افسردہ دلوں کے اندھیرے، تو لایا تبسم کے روشن سویرے. ٹھیک ہے نا. تبسم کہتے ہیں مسکراہٹ کو. تو جو صبح سویرے کی جو مسکراہٹ ہے، جو ہنسی اور اس کی کیفیات ہیں، اس کے اوپر یہاں بات کی جا رہی ہے. تو لایا تبسم کے روشن سویرے، اے پطرس بہت خوب ہیں کام تیرے. یعنی اے پطرس تیرے جو کام ہیں وہ بے انتہا بہت خوب ہیں. یعنی ایسی کیفیات جو ہیں وہ کسی اور کی تحریر کے اندر جو ہے وہ واضح نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز جو ہے وہ یہاں پر باقاعدہ طور پر اس میں جو ہے وہ نظر آتی ہے. ٹھیک ہے بھائی. تو یہ جناب ہمارا جو ہے وہ جو ہے یہ ایک نثر نگاری پہ تبصرہ لانگ کوشچن کا ایک ٹاپک جو ہے میرا بیٹا وہ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا. ٹھیک ہے. اسے بس یاد کیجیے گا تاکہ یہ لرننگ کا سلسلہ جو ہے وہ آپ کا جاری و ساری رہ جائے. ٹھیک ہے. اگلا ٹاپک ہمارے پاس نثر نگاری میں آ رہا ہے جناب تبصرہ نثر نگار، اور ٹاپک کا جو نام ہے وہ ہے سر سید احمد خان. ٹھیک ہے.
سر سید احمد خان کی نثر نگاری پہ تبصرہ جو ہے وہ اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو یہاں پر جب ہم سر سید احمد خان صاحب کی بات کرتے ہیں تو اردو ادب میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جدید اردو نثر کے بانی کہلاتے ہیں جن کو سر سید احمد خان کے نام سے پکارا جاتا ہے. سید احمد خان ان کا اصل نام تھا اور سر سید کے نام سے جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ سر کا لقب جو ہے وہ ان کو دیا گیا. تو جناب بات کریں تھے ہم اس کے حوالے سے کہ سر سید احمد خان صاحب نے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ سر کا لقب جو ہے وہ انگریز حکومت کی طرف سے ملا. حرف آغاز میں کہتے ہیں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. یعنی اس شعر کے اندر جو اس کا میں صرف لبے لباب بتا رہا ہوں وہ کچھ اس طریقے سے ہے جناب کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ نوتی ہے. ٹھیک ہے نا. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. یعنی بری جو کیفیات ہیں صحیح ہے. اور یہاں پر انہوں نے ایک جو ہے وہ پھول کا جو ہے وہ ذکر کیا کہ جو کہ کیچڑ میں اگ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو در حقیقت یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے کہ وہ بے نوریت کا جو کیفیت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن اگر کسی بھی جگہ پر ہم یہ بات کریں کہ کوئی ایسی شخصیت جو کہ بے انتہا مستند ہو، مستند کا مطلب کیا ہو، نڈر ہو، اپنی جگہ پر اڑ جانے والا ہو، تو اس اڑ جانے والی شخصیت کا جو وجود ہے وہ بہت کم دیکھنے میں آیا ہے کہ جو ہے نا وہ فوراً جو ہے منظر عام پر آ گیا. مطلب کوئی ایک لیڈر ہوتا ہے جیسے قائد اعظم محمد علی جناح، پاکستان میں اس جیسا لیڈر آج تک کوئی نہیں آیا. ٹھیک ہے نا. قائد اعظم محمد علی جناح جیسی جو ہے نا وہ کیفیات کسی میں بھی نہیں آئی. بہت سارے سیاست دان ہیں، 72 سال ہو گئے پاکستان کو، تو ایسا کبھی بھی جو وہ کیفیات نہیں ہے. تو یہی وہ والی بات ہے کہ بھائی ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. کہ بے انتہا مشکلات کا مطلب کیا ہے کہ کوئی ایک جو ہے نا وہ موجد کبھی کبھی جو ہے وہ منظر عام پر جو ہے وہ آتا ہوا نظر آتا ہے. تو لہذا وہ کہتے ہیں سر سید احمد خان کا شمار ان زندہ و جاوید ہستیوں میں ہوتا ہے جو زمانہ کبھی کبھار ہی پیدا کرتا ہے. سر سید احمد خان جیسا مرد مومن کسی تعارف کا محتاج نہیں. یہ انہی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم میں معاشرے کے درد و الم کا احساس موجود ہے. اور وہ ایک ایسے دور میں پیدا ہوئے جب مسلمانان ہند انگریزوں کی غلامی اور درمیان گمراہی اور ذلت کی پستی میں گر رہی تھی اور صاحب دولت طبقہ غیر ملکی آقا کے سامنے انسانی ضمیر کو کچل رہی تھی. اسی تاریخی دور میں ایک امید کی کرن کی بدولت نور پھیلتا ہے. تو یہاں وہ کہتے ہیں جناب، اسی کو ہم بیان کرتے ہیں کہ سر سید احمد خان ان زندہ و جاوید ہستیوں میں سے ہوتا ہے جو زمانے میں کبھی کبھار پیدا ہوتی ہیں. جس کے کہا نا کہ چمن میں دیدہ ور پیدا، تو انہی کا ذکر ہو رہا ہے کہ بھائی زندہ کبھی کبھار ہی جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. سر سید احمد خان جیسا مرد مومن یعنی اپنی بات پہ ڈٹ جانے والا، کسی تعارف کا محتاج نہیں کہ ان کو جو ہے وہ کسی تعارف کی جو ہے وہ ضرورت ہو. اور یہ انہی کی کاوش کہتے ہیں بیٹا کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم میں معاشرے کے درد و الم کا احساس موجود ہے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں اور ان کے درد و الم کی کیفیات کو سمجھا. تو وہ کیفیات جو ہے وہ آج ہمارے پاس جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ ایک ایسے دور میں پیدا ہوا جب مسلمان ہند انگریز کی غلامی اور گمراہی انگریز کی غلامی کے درمیان گمراہی اور ذلت کی پستی میں گر رہی تھی. یعنی اس وقت جو مسلمان ہند تھے وہ انگریزوں کی غلامی کے درمیان گمراہی اور ذلت اور پستی یعنی نیچے کی طرف جو ہے وہ گرتے ہوئے نظر آ رہے تھے. ٹھیک ہے بھائی. یہاں تک ہی اسی کو جو اس انٹروڈکشن کو جو ہے وہ ہم یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں. ٹائم ہمارا اینڈ ہو رہا ہے. انشاءاللہ العزیز یہیں سے میرے بیٹا نیکسٹ کلاس کے اندر جو ہے وہ ہم اپنی کلاس کے سلسلے کو شروع کریں گے.
اور اس ٹاپک کو کمپلیٹ کریں. ٹھیک ہے جی. چلیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.